आप सब लोगों का शुक्रिया कि आज आप रेड लाइन बीआरटी के इस कॉरिडोर पे आए हैं। इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं टैंक चौक तक, और अगर आप लोगों को प्रोजेक्ट रेड लाइन बीआरटी का जो कि 26.5 किलोमीटर तक है, और ये पाकिस्तान का पहला ये सर्विस है बीआरटी की जो कि बायोगैस पे चलेगी। मतलब इससे पहले डीजल हाइब्रिड पे चलती हैं बसें। पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने सबसे पहले ईवी बसेस का जो है वो पाकिस्तान में पहला सूबा था जिसने शुरू किया, और अब बायोगैस पे चलने वाली भी ये पहली बस सर्विस होगी जो यहाँ पे शुरू की जाएगी। और आज जब ये बीच में केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो ये काम 7-8 महीने मुकम्मल तौर पर बंद था। मैं समझता हूँ कि वो केयर टेकर गवर्नमेंट की नाअहली, सुस्ती या अदम दिलचस्पी थी जिसकी वजह से इतना अहम प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से ट्रैफिक के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं लोगों को। आज दिन तक जब हम बात करें तो लोग बेचारे परेशान हैं उसके लिए, और वो हमें एहसास है, और उसमें डिलेज आ रहे थे। फिर जैसे ही केयर टेकर गवर्नमेंट ख़त्म हुई और पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई, पीपल्स पार्टी ने दोबारा जब इक़्तिदार में आई, तब ये फ़ैसला किया गया कि हम इस प्रोजेक्ट को हर सूरत में दोबारा शुरू करेंगे। और इसमें काफ़ी टेक्निकल इश्यूज़ थे, कॉस्ट एस्केलेशन के इश्यूज़ थे, और भी काफ़ी इश्यूज़ इसमें मौजूद थे, क्योंकि ये शहर है और शहर में जो है यूटिलिटीज़ को रीलोकेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अगर आप डेजर्ट वगैरह में कहीं पे काम करो या किसी भी पसमानदा इलाके में काम करो तो काम जो है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, लेकिन जब आप किसी अर्बन सिटी में, वो भी कराची जैसे अहम शहर में आप काम शुरू करते हैं, तो यहाँ पर जो है वो अंडरग्राउंड वायर्स हैं, वाटर बोर्ड के कनेक्शन हैं, सीवरेज के कनेक्शन हैं, पीटीसीएल है, सुई सदर्न गैस है, के इलेक्ट्रिक है, और इस तरह के बाकी काफ़ी ऑप्टिकल फाइबर, बहुत सारे इदारे जो हैं उनकी यूटिलिटीज़ में शामिल होती हैं। तो उसकी वजह से भी इसको जो रीलोकेट करना जो है वो बहुत बड़ा जो है एक चैलेंज था। तो आज से 2 महीने पहले जब ये हुकूमत दोबारा आई तो उसके बाद 2 महीने पहले यहाँ का मैंने विज़िट किया, और हमने यहाँ पे लॉट 1 जो ये लॉट 1 कहलाता, तो टोटल 2 लॉट हैं, लॉट 1 और लॉट 2। तो लॉट 1 जो है इनके हमने कॉन्ट्रैक्टर से बात की, तो इन्होंने हमें कमिटमेंट दी कि 2 महीने में जो है वो हम ये अंडरपास रेडी कर देंगे। तो आज 2 महीने के बाद जब हम आए हैं तो इनका अंडरपास वो इस वक्त रेडी है। अब सिर्फ इन्होंने शटरिंग जो है यहाँ पे वो 4-5 दिनों में खोलनी है, और ये जो पूरा एरिया जो है ये ट्रैफिक के लिए दोबारा बग़ैर कंजेशन के लिए मोबिलाइज़ कर दिया जाएगा। और इन्होंने मुझे कमिटमेंट की है कि 31 अक्टूबर तक यहाँ का पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क ख़त्म हो जाएगा, और फिर जो है यहाँ पब्लिक के लिए ये चीज़ खोल दी जाएगी। जो इसका अंडरपास है वो सिर्फ रिज़र्व है बीआरटी के लिए। जो बसेज़ होंगी रेड लाइन की जो बायोगैस पे चलेंगी, वो बसेज़ जो है उस अंडरपास से गुजरेंगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा अहम मंसूबा है, जो कि इस मंसूबे से कराची के शहरियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और इन बसेस के ज़रिए उनके जो सफ़री सहूलियात हैं वो एयर कंडीशनड अच्छी बसेस जो है और सस्ते दामों पे वो अपना सफ़र कर सकते हैं। इसके बाद जो बाकी कॉरिडोर है उसका भी हमारा विज़िट है। तो हमारी प्रायोरिटी यही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की, और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का भी विज़न यही है, और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की भी हिदायत ये है कि जितने भी कराची के शहरी हैं सिंध भर के, लेकिन खुसूसी तौर पर सबसे बड़े ट्रैफिक के इशूज़ कराची में, तो कराची के शहरियों को जदीद से जदीद जो है वो बसेस की सर्विस प्रोवाइड की जाए। इसी मद में जो एक ऑरेंज लाइन बीआरटी, जिसे अब्दुल सत्तार ईदी हम लाइन कहते हैं, वो हमारी रेडी हो चुकी है, और उसको लोग जो है वो यूज़ करते हैं। और अभी येलो लाइन बीआरटी जो कि एक प्रोजेक्ट हम वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर कर रहे हैं, उस पर भी काम शुरू हो चुका है। उसमें जो जाम सादिक ब्रिज जो कहलाती है उस पर काम चल रहा है, और अभी एक उसका सेकेंड कंपोनेंट है वो बस डेपोज़ का, उसका भी काम जो है इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि अगले हफ्ते 10 दिन में जो उसका सेकेंड कंपोनेंट है बस डेपोज़ का, उस पर भी काम शुरू हो जाए। तो यही सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, चाहे पीपल्स पार्टी ने शुरू की, चाहे पीपल्स बस सर्विस शुरू की हो जो चल रही है पूरे शहर में, चाहे पिंक बस सर्विस पाकिस्तान की पहली ख़वातीन के लिए मखसूस जो बस सर्विस है वो शुरू भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की, और अब जो है ये जो बीआरटी कॉरिडोर्स हैं, बीआरटी लाइंस जो हैं, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जो लेके आ रही है। इस प्रोजेक्ट के मद में वज़ीर आला साहब सैयद मुराद अली शाह साहब ने एक मीटिंग की थी, और उन्होंने कहा था कि जो कुछ जो इशूज़ हैं जैसे डेपोज़ के या बाकी चीज़ें,
وہ بھلے آپ اس کو کرتے رہیں، بسز کی پروکیورمنٹ کو کرتے رہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کوشش یہ کریں کہ جتنے بھی جو کوریڈور ہے وہ جلدی تیار ہو جائے تاکہ پبلک کو کوئی پرابلم نہ ہو، ٹریفک کنجیشنز نہ ہوں۔ تو سی ایم صاحب نے پرسنلی اس چیز کی میٹنگ بھی کی تھی، اس کو ہیڈ بھی کیا تھا، اور انہوں نے تمام متعلقہ اداروں کو، جس میں سوئی سدرن گیس تھی، جس میں کے الیکٹرک تھی، یا باقی جتنے پی ٹی سی ایل یا باقی جتنے بھی ادارے ہیں، ان کو سب کو انہوں نے مدعو کیا، اور انہوں نے کہا، ان کو سختی سے ان کو تنبیہ کی کہ اس میں جو ری لوکیشن آف یوٹیلیٹیز ہے اس کو بغیر کسی ڈیلے کے جو ہے وہ اس کو تیزی سے کیا جائے تاکہ کام جلدی ہو سکے۔ اس پروجیکٹ کے بارے میں لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اب یہ پروجیکٹ نہیں بنے گا، یہ پروجیکٹ جو ہے وہ اب جو ہے مزید ڈیلے ہوگا، یا لوگوں نے یہ بھی پیشن گوئی، کسی ایک اخبار میں جریدے نے کہا تھا کہ 8 مہینے سے پہلے کام شروع نہیں ہو سکتا، لیکن جیسے ہی پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت آئی، ہم نے ان تمام دعووں کو اپنی نیت سے، اپنی نیک نیتی سے، اپنی محنت سے اس کو ہم نے ان دعووں کو غلط ثابت کیا، اور ہم جو ہے ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ، ایک کمٹمنٹ کے ساتھ، لیڈرشپ کے ویژن کے ساتھ ہم جو ہے ان پروجیکٹس کو آگے لے کے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دی جا سکیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کے ہر شہری کو اچھی سستی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ مہیا ہو تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اس مہنگائی کے دور میں جو ہے اپنی سفری سہولیات کو اچھے اسٹینڈرڈ سے لے کر جائیں۔ اس کے بعد ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اس میں بھی کافی پیش رفت ہو رہی ہے۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ ای وی ٹیکسیز بھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جو ای وی ٹیکسیز ہم پاکستان میں پہلی دفعہ شروع کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی کسی اور صوبے میں، کسی اور شہر میں وہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں، اور اس کا بھی ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو اس وقت جو پولیوشن کے ایشو ہیں، جس طرح ہم نے ای وی بسز پاکستان میں پہلی مرتبہ سندھ حکومت لے کے آئی، اسی طریقے سے ای وی ٹیکسیز بھی لے کے آ رہے ہیں، اور ای وی ٹیکسیز بھی ہمارے 2 طریقے کی ہوں گی، ایک جو ہے وہ مرد حضرات کے لیے ہوگی یا فیملیز کے لیے ہوگی، ایک پیورلی فار فیمیلز ہوگی اور وہ فار وومن ہوگی۔ اس میں ہم پنک ٹیکسیز جو ہیں وہ بھی شروع کرنے جا رہے ہیں تاکہ پنک ٹیکسیز کے ذریعے خواتین ڈرائیور ہوں گی، اور خواتین ڈرائیور کو روزگار بھی ملے گا، اور وہ پنک ٹیکسیز سے خواتین پیسنجر جو ہیں بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی ڈر و خوف کے، بغیر کسی چیلنج کے وہ آرام سے اپنی سفری سہولیات لے کے آئیں گی۔ تو ٹرانسپورٹ محکمہ جو ہے وہ انڈر دا لیڈرشپ آف چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب اور چیف منسٹر صاحب کی قیادت میں وہ دنوں رات کوشش کر رہا ہے کہ عوام کو جو چیلنجز ہیں ان کا سامنے کیا جائے۔ تو یہی چند گزارشات تھیں، اور ابھی اس کے بعد مزید جو کوئی ٹریک ہے اس پہ بھی ہم جائیں گے۔ آج ہم نے پورا دن ہی رکھا ہے کہ ہم پورا دن جو ہے تمام پوری کوریڈور کا وزٹ کریں گے، اور جہاں جہاں پر چیلنجز ہیں، جہاں جہاں پہ ایشوز ہیں، ان کو ہم ریزالو کریں۔ سر، اس منصوبے کا پہلا یہ فیز آپ مکمل کرنے جا رہے ہیں، یقیناً یہ ایک اچھی خبر بھی ہے کیونکہ لوگوں کو کافی تکلیف ہے، لیکن مین جو آبادی والا علاقہ ہے یونیورسٹی روڈ والا، وہاں کے لوگ آج بھی صحافیوں سے بھی پوچھتے ہیں، میڈیا سے بھی پوچھتے ہیں کہ ہماری جان کب چھوٹے گی، یہ منصوبہ مکمل کب تک ہوگا؟ دیکھیں جی، اس کو ویسے تو 2026 میں اس منصوبے کو کمپلیٹ ہونا تھا، لیکن میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ جب کنٹینیوٹی کسی چیز کی بیچ میں ڈسکنیکٹ ہوتی ہے تو ساری چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں۔ اس کے ڈیلے کی وجہ سے یا اور ایشوز کی وجہ سے یہ پہلے ڈیلے ہوا، اور ظاہر ہے پرائز ایسکیلیشن آئی جو پورے پاکستان میں، تمام پاکستان کے ہر علاقے میں جہاں جہاں ڈیولپمنٹ کے حکومت کے کام ہو رہے تھے وہاں پہ جو ہے وہ پرائز ایسکیلیشن کی وجہ سے فرق ہے، تو یہاں پہ بھی آیا۔ تو ڈیفینیٹلی ایک ایسا پروجیکٹ جو کہ یہ پروجیکٹ ہم ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ پروجیکٹ جس میں فارن فنڈنگ بھی شامل ہو، اور وہ پروجیکٹ جس میں پھر ایسکیلیشن کے ایشوز بھی شامل ہوتے، ایک وہ ڈیلے تھی۔ پھر جو دوسرا سب سے ورسٹ پارٹ تھا وہ تھا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آپ نے بھی سب یہاں کے کراچی کے صحافی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک دفعہ یاد ہے کہ ہم نے پہلے جو بسز منگائی تھی پیپلز بس سروس کی، وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ہوتی تو وہ گاڑیاں 2 مہینے تک پورٹ پہ کھڑی رہیں، وہ پھر مجھے میسیجز کرنے پڑے، بیانات چلانے پڑے، ٹویٹس کرنے پڑے کہ خدا کے واسطے بسز ہم نے خریدی ہیں، کھڑی ہوئی ہیں پورٹ پہ، کہ آپ ان بسز کو روڈوں پہ لائیں اور پبلکلی استعمال کریں۔ پھر جب ہم نے ایز اے اپوزیشن، اس وقت ہم لوگ مطلب کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ہم لوگ بیٹھے تھے، تو اس میں ایز اے رول جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے وہ پریشر ڈیولپ کیا، جس کی وجہ سے وہ بسز پھر پورٹ سے باہر نکلیں۔ تو سنجیدگی جو ہوتی ہے وہ عوامی حکومتیں ہی کر سکتی ہیں، جو عوام کے ووٹوں سے ہی آتی ہیں، وہ سنجیدگی آتی ہے۔ تو ابھی بھی جو اس کا ٹائم لائن ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ پروجیکٹ ضرور ڈیلے ہوا ہے لیکن ٹائم لائن کو میچ کریں اور کوالٹی پہ کسی بھی قسم کا ہم کمپرومائز نہ کریں۔ ہمارے پاس اس وقت بھی اس پروجیکٹ میں کنسلٹنٹس ہیں جو ہیں وہ فارنر کنسلٹنٹ ہیں، میرے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں، یہ فارنر کنسلٹنٹس ہیں، اور یہ اس کے ایک اس کے کمپوننٹ کو
خود مانیٹر کر رہے ہیں, کوالٹی ایشورنس کو مانیٹر کر رہے ہیں, تو یہ ہماری پرائورٹی ہے. جی آپ سر ایک بات یہ کرنی ہے کہ آپ کے 2 ڈپو ہیں, ایک ڈپو بڑی حالت میں ہے اور ایک ڈپو اس میں سپورا تو کچھ تنازع اداروں سے کیا ہے, اور دوسرا آپ نے 80 ارب روپے اس موجودہ مالی سال میں تو ریٹ ریوائز کریں گے, کیا ریٹ ریوائز کریں گے اس کام پر اثر نہیں پڑے گا یا ریوائز؟ دیکھیے جی, میں بتاؤں جو ڈیپوز کے ایشو تھے وہ ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے بھی ایک ڈیلے آئی, لیکن اس کو بھی ہم نے ریزالو کر لیا ڈیپوز کو. جہاں تک ریٹ ریوائز کی بات کی, میں نے کہا کہ پاکستان کے ہر پروجیکٹ میں جو ہے جو ایسکلیشن ہوئی, آپ جو ان کے ڈیزل کے ریٹس دیے گئے تھے اس وقت, پیٹرول کے ریٹس دیے گئے تھے, سریے کے ریٹس دیے گئے تھے, سیمنٹ کے ریٹ دیے گئے تھے, اس طرح جتنے بھی کیبلز ہوتی ہیں, مطلب بہت سارے آئٹم ہوتے ہیں, کرش ہوتی ہے, ریتی ہوتی ہے, بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. تو جب آپ کی کوئی ایک کمپوننٹ بھی بڑھتا ہے, صرف اگر میں ڈیزل کا کمپوننٹ بھی بڑھ جاتا ہے تو ہر چیز کے کرائے اور سب چیزیں پھر بڑھ جاتی ہیں. اسی طریقے سے آپ کے جب یہ پروجیکٹ کی شروع میں فیزیبلٹی بنی تھی تب سریے کے ریٹ اور پھر تب سیمنٹ کے ریٹ, اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ کلیمز آتے ہیں. ظاہر ہے جو اگر آپ کے پاس, اور وہ بھی کانٹریکٹس میں ساری چیزیں مینشن ایڈوانس میں ہوتی ہے کہ جی کس حد تک پرائز ایسکیلیشن تک ہم جا سکتے ہیں. یہ بھائی اس پروجیکٹ سے جیسے کہ آپ نے کہا کہ بہت ساری کنیکشن ہے کہ نہیں؟ جی بالکل, جو میں نے کہا تھا کہ چیف منسٹر صاحب نے بھی میٹنگ کی تھی, اس سے پہلے بھی یہ اس چیز پہ ہم لوگ کر رہے تھے کہ جی واٹر بورڈ اور سے جو جہاں پہ پانی کی لائنز یہاں سے ہٹنی تھیں وہ ری لوکیٹ ہونی تھی. تو آپ کو پتا ہے کہ یہ شہری علاقے میں تو ایسا آسانی ہے کہ ایک دن میں آپ نے لوگوں کو سہولت نہ مہیا ہو, تو اس کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ اس پروجیکٹ میں شامل ہیں, اور وہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ یوٹیلیٹیز کے ٹرانسفر میں بلینز آف روپیز میں خرچہ کر رہی ہے, ان متعلقہ اداروں کو دے رہی ہے, چاہے وہ کے الیکٹرک ہو, چاہے واٹر بورڈ ہو, یا باقی ادارے ہوں, کہ جی آپ جو ہے یہ پیسے لیں, آپ ری لوکیٹ کریں ان یوٹیلیٹیز کو, تو وہ ساری چیز اس میں شامل ہیں. جی سر 2018 میں جو انتخابات ہوئے, جو حکومت بنی, اس کا ممکن کی بیساکھی پر حکومت کھڑی ہے. آج اسی جماعت کا جو سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی, وہ کہتے ہیں کہ آج جو بھی بحران ہے ملک میں, جس طرح کے بحران ہے, اس کی ذمہ داری 2018 کے عام انتخابات تھے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی, میں اس کو اگری کرتا ہوں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کو, کہ دیکھیے جی کبھی بھی آپ اگر جڑ کو نہیں پکڑیں گے اور صرف سراسری چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں فرق ہوتا ہے. 2018 کے جو انتخابات ہوئے تھے وہ ایک دھاندلی زدہ انتخابات تھے. 2018 کے انتخابات میں RTS بٹھا کے ایک مصنوعی شخص کو جو ہے وہ زبردستی وزیر اعظم بنایا گیا. تو وہ مصنوعی شخص جیسے وزیر اعظم بنا تو اس نے جو اس ملک کا حشر کیا, جو اس نے اکانومی کی صورتحال خراب کی, جس طرح اس نے اس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے, جس طرح اس نے IMF کے ساتھ جس طرح ڈیلز کی یا باقی ساری چیزیں کی, اس کی وجہ سے پریشر جو تھا اکانومی کا وہ اگلی حکومت میں پڑنا تھا. تو اس کے 2018 کے انتخابات کے بعد 3.5 سال کے بعد جب پاکستان میں پہلی دفعہ آئینی طور پر حکومت جو ہے وہ ہٹایا گیا PTI کی, تو اس PTI کی حکومت کو ورثے میں بہت زیادہ چیلنجز ملے. 2018 سے 3.5 سال تک جتنی بھی حکومت رہی PTI کی, کوئی ایک منصوبہ پورے پاکستان میں کوئی گنوا نہیں سکتا, کوئی ایک ڈیولپمنٹ اسکیم پورے پاکستان میں کوئی گنوا نہیں سکتا کہ جی پاکستان میں کوئی ترقیاتی کام ہوا ہو یا عوام کی معیشت کے لیے کوئی کام کیا ہو. صرف جھوٹے وعدے کیے گئے کہ جی ہم 50 لاکھ نوکریاں دیں گے, 1 کروڑ گھر دیں گے, تو وہ جھوٹے وعدے, اس میں نہ کوئی ایک نوکری دے سکے اور نہ کوئی گھر دے سکے. پھر جب اس کے بعد یہ سیلاب آئے اور سب چیزیں ہوئیں, اس کے بعد چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نہ صرف دعویٰ کیا, وہ کر کے دکھا دیا. جو 21 لاکھ گھر بنانے کی انہوں نے بات کی, تو 21 لاکھ خاندانوں کو دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑے میں بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کر رہی ہے. کسی اور, حالانکہ سیلاب پنجاب میں بھی آیا تھا, سیلاب بلوچستان میں بھی آیا تھا, سیلاب خیبر پختونخوا میں بھی آیا تھا, لیکن واحد سندھ حکومت تھی جس نے غریب عوام کو, کیونکہ کچے گھروں میں غریب عوام رہتی ہے, کچے گھروں میں جو ہے وہ کوئی صاحب حیثیت آدمی نہیں رہتا, تو جو پیورلی غریب عوام تھی جن کے گھر مسمار ہو چکے تھے, اس پہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ میں ان تمام لوگوں کو جن کے گھر مسمار ہو چکے ہیں, جن کی چھت وہ تھی, جن کا سہارا وہ تھے, اس کو میں نئے گھر بنا کے دوں گا. یہ تھا ویژن جس پہ انہوں نے کام شروع کیا, اور نئے گھر بننا جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں, اور کافی لوگوں کو گھر وہ ڈیلیور بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں.
تو یہ ہوتا ہے لیڈرشپ کا ویژن. یہ ہوتا ہے کہ آپ لیڈرشپ جو ہے وہ فیوچر کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی ضروریات کو دیکھتی ہے. آج بھی جو بحران چل رہے ہیں ملک میں, چاہے وہ بجلی کے بحران ہوں یا باقی بحران ہوں, اس میں آپ دیکھیں کہ بجلی کے بحران میں بھی جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جو پروجیکٹ شروع کیا تھا تھرکول کا, جس کو اس کے بعد جو حکومت ہے اس نے پھر بند کیا, اور پھر محترم آصف علی زرداری صاحب جو پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے 2008 کے بعد, انہوں نے اس تھرکول کے پروجیکٹ کو شروع کیا, اور الحمدللہ تھر پارکر سے بجلی نکل رہی ہے. تھر پارک اب پورا پاکستان کے معاشی ماہرین اور پورے پاکستان کے جو بجلی کے ماہرین ہیں وہ اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ اگر پاکستان میں بجلی کا بل کم ہو سکتا ہے تو اس کا واحد ذریعہ تھر پارکر کا کوئلہ ہے, اور اس سے وہ بجلی نکل رہی ہے, تھر پارکر سے کوئلہ نکل رہا ہے. یہ ہے ویژن. اور اب پیپلز پارٹی کی جو سندھ حکومت ہے وہ بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن پہ گھروں کو سولرائز کر رہی ہے. وہ بھی کس سے گھروں کو؟ وہ لوگ جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, جو لوگ جینرلی غریب ہیں, جن کے ڈیٹاز جو ہیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور باقی جو ہمارے اسٹیٹسٹک کے ادارے ہیں انہوں نے ویریفائی کیے ہیں, ان کو جو ہے مفت میں سولر لگائے جا رہے ہیں تاکہ وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو ان انٹرپٹڈ بجلی مل سکے. جن کا یوزیج بہت کم ہے ان کو پنکھا, ان کو بلب, ان کو سولر پلیٹ, ان کو بیٹری, یہ سولوشن اس وقت انرجی ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے. تو یہ سارا ویژن چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہے کہ وہ غریب عوام کو ہر ممکن قسم کی سہولت جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. دیکھیں جی اس پروجیکٹ میں ڈیلے ہے, لیکن اب مزید ڈیلے نہیں ہوگی کیونکہ ہماری تمام ٹیم جو دن رات لگی ہوئی ہیں, اور کنسلٹنٹ یہاں موجود ہیں, ٹرانس کراچی کی پوری ٹیم یہاں موجود ہے, سیکٹری ٹرانسپورٹ موجود ہیں, کانٹریکٹرز یہاں موجود ہیں, اور سب کو ہم نے باؤنڈ کیا کہ یہاں سے کوئی ہلے گا نہیں, یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا. پنجاب حکومت کی جانب سے جب 14 روپے بجلی کے بلوں میں کمی کی, اور صرف پنجاب کے لیے, تو آپ بہتر نہیں سمجھتے کہ تھرکول سے نکلنے والی جو بجلی ہے وہ صرف سندھ کے عوام کے استعمال میں ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے نیشنل گریڈ کی بجائے؟ دیکھیں جی یہی فرق ہے نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے نا وہ پاکستان کے ایک ایک کونے کو پورا پاکستان سمجھتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سمجھتی ہے کہ کشمیر بھی پاکستان کا ہے, گلگت بلتستان بھی پاکستان کا ہے, خوزدار بھی پاکستان کا ہے, میاں والی بھی پاکستان کا ہے, ساؤتھ پنجاب بھی پاکستان کا ہے, سینٹرل پنجاب بھی پاکستان کا ہے, سندھ بھی پاکستان کا ہے. تو جو سولوشن جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ویژن پر تھر کا کوڑا نکل رہا ہے, وہ مسئلہ تھر کا, وہ سندھ کا حل نہیں کرے گا, وہ پاکستان کے ہر گلی کوچے کا مسئلہ حل کرے گا. اس پروجیکٹ میں صرف حکومت سندھ کی جانب سے تھر پارکر کے کوئلے میں, جو کہ جسے سندھ کو ڈائریکٹ بینیفیشری سندھ نہیں تھا اور نہ ہو سکتا کیونکہ یہ ساری بجلی جو ہے وہ نیشنل گریڈ میں جاتی ہے. $2 ارب سندھ حکومت خرچ کر چکی ہے اس پروجیکٹ کے لیے. تھر پارکر $2 ارب سے زائد رقم خرچ کر چکی ہے. تو یہی ہے کہ ہماری فیڈرل سوچ ہے, وفاقی سوچ ہے. ہم وفاق کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں, ہم پاکستان کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کو سرسبز اور شاداب دیکھنا چاہتے ہیں, پاکستان کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان کے ہر محلے, ہر گلی, پاکستان کے رہنے والے ہر پاکستانی کو جو ہے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے پاس سستی بجلی ہو, اس کے مسائل حل ہوں. جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا شروعات محترم آصف علی زرداری صاحب نے کی تو وہ صرف سندھ کے لیے نہیں تھی, وہ صرف پنجاب کے لیے نہیں تھی, وہ صرف بلوچستان کے لیے نہیں تھی, وہ صرف خیبر پختونخوا کے لیے نہیں تھی, وہ پاکستان کے ہر علاقے کے لیے تھی. پاکستان کے ہر علاقے کے لوگ جو ہے اس سے مستفید ہوئے. تو یہی ہمیشہ جو نیشنل لیڈرز ہوتے ہیں ان کی نیشنل ویژن ہوتا ہے, نیشنل سوچ ہوتی ہے اور نیشنل پالیسیز ہوتی ہیں. تھینک یو. یہ بتا دیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے اسلام آباد میں جلسے کا اعلان کیا گیا اور بعد میں منسوخ کیا گیا, پھر جو عارضی چیئرمین ہیں بیرسٹر گور وہ کہتے ہیں کہ قائمہ کمیٹی سے استعفیٰ دے دیں گے. کیا کسی کا خوف ہے یا یہ پارٹی کنفیوژن کا شکار؟ دیکھیں جی پی ٹی آئی پہ میں کیا بات کروں, وہ اس وقت ان کی جو حرکتیں ہیں, آج ایک بات کرتے ہیں کل دوسری بات کرتے ہیں. پی ٹی آئی کے اندر بہت زیادہ ڈویژن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی جس عروج پہ تھی اب اس اپنا زوال بھی وہ دیکھ رہی ہے. تھینک یو.